मुझे बहुत दुख होता था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र कूड़े का ढेर पड़ा होता था। ज़ियाउल हक ने वहां उसका मकबरा बनाया, उसके शायान शान। उसके नरीना औलाद नहीं थी, उसके दो दामाद थे, एक अल्तुमश दिल्ली में और नासिरुद्दीन कबाचा मुल्तान में। तो उसने एक बेटी अल्तुमश को दी और एक बेटी नासिरुद्दीन कबाचा को दी। नासिरुद्दीन कबाचा को इतना समझदार न निकला, वो अच्छा हुक्मरान नहीं थे, लेकिन अल्तुमश ऐसा हुक्मरान निकला। कुतुबुद्दीन ऐबक यहां पहला हुक्मरान बना। अल्तुमश ऐसा हुक्मरान था कि जब ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ और उनके जनाजे को रखा गया, तो उनके खुद्दाम ने ऐलान किया कि हजरत शेख का फरमान था, ये अल्तुमश इनका मुरीद भी था, कि मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसकी कभी तहज्जुद कज़ा न हुई हो, जिसकी तकबीर उला कज़ा न हुई हो और जिसकी असर की सुन्नतें कज़ा न हुई हो। असर की सुन्नतें तो गैर मुअक्कदा हैं, कौन पढ़ता है? कभी कभी हम पढ़ लेते हैं। सारे मजमे पे सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े औलिया, अक़ताब, उलमा, सूफिया सब खड़े हुए। जब काफी देर गुजर गई तो एक शख्स यूं नकाब ओढ़े हुए, मुंह छुपाए हुए, रोता हुआ बाहर आ रहा है। और जब वो मुसल्ले पर आकर खड़ा हुआ तो दिल्ली का सुल्तान अल्तुमश था और कहने लगा, अरे मेरे शेख, तूने मेरा राज ही फाश कर दिया। अल्लाह का शुक्र है मेरी कभी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, तकबीर उला कज़ा नहीं हुई, असर की सुन्नतें कभी मैंने नहीं छोड़ी। उन्होंने जनाजा पढ़ाया। फिर अल्लाह ने इस खित्ते को कबूल किया और यहाँ मुसलमानों का इक़्तिदार कोई 700 साल तक इनका सूरज चमकता रहा। ख़ानदान गुलामा के बाद मुग़लिया सल्तनत आए। मुग़ल हुक्मरान जैसे कैसे भी थे, लेकिन मजमूई तौर पर बहुत अच्छे हुक्मरान थे। ख़ानदान गुलामा के हुक्मरान चंद एक को छोड़कर बहुत अच्छे हुक्मरान थे, अल्लाह से डरने वाले थे और अल्लाह के बंदों का इस्तकबाल करने वाले। मेरा होम टाउन है तुलंबा, बहुत पुराना टाउन है। यहाँ सिकंदर ज़ुल्करनैन आके ठहरा है, मुल्तान पे हमला करने से पहले ठहरा है। यहाँ महमूद गजनवी आके ठहरा है, मुल्तान पर हमला करने से पहले ठहरा है। और यहाँ तैमूर आके ठहरा है, दिल्ली को लूटने के लिए आया था कमबख्त, तो उसने मेरे तुलंबे को भी लूटा और खोपड़ियों के मीनार बनाए। बाकी दो ने कुछ नहीं कहा, छोटा जा शहर आई, लेकिन उसको खून बहा के मजा आता था। तैमूर कहता था, जब खून निकलता देखता हूं तो मुझे एक सुरूर आता है, मेरे ऊपर एक कैफियत तारी हो जाती जब मैं लोगों का खून उबलते देखता हूं। और बच्चों की चीखो पुकार और औरतों की आहो फगा जब वो कहता मैं सुनता हूं तो मुझे एक नशा आता है। वो इस किस्म का भेड़िया नुमा इंसान था। तो 700 बरस की तारीख है। हुक्मरान अल्लाह ताला ने बड़े आलीशान दिए, बुरे भी है, लेकिन बुरे कम थे, अच्छे ज्यादा। लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम है कि हर उरूज के बाद सवाल होता है। जब आप माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है? उतरना होता है ना, उतरना ही होता है। उतना चाहते तो नहीं, चढ़ना ही नहीं, हेठा ही रहना है ना। ऐसे जब कौमें माउंट एवरेस्ट पर जाती हैं तो उतरना एक लाजमी प्रोसेस है। ये एक आयत, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, हम ये दिन ऐसे ही फेरते रहेंगे, कभी एक आगे कभी दूसरा, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। ये अल्लाह का निज़ाम है। ना अहलों को ज्यादा देर हुकूमत नहीं देता है किसी और कौम। इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम गड़बड़ करोगे हम तुम्हें हटा कर किसी और को लाएंगे। तो रफ्ता 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 जब इस्लामी सल्तनत मुसलमान सल्तनत के काबिल ही न रहे, जो आज मेरे देश का हाल है कि किसी तबके में कोई सलाहियत नहीं रही अपने निजाम को लेकर चलने की। इसलिए मैं हुक्मरानों को बुरा इसलिए नहीं कहता हूं कि मेरा तो रेडी वाला भी रेडी पे बैठ के झूठ बोल रहा है, तो बादशाह से कैसे तवक्को करूं कि वो सच बोलेगा? वो 22वें ग्रेड वाले से कैसे कहूं कि वो बदयांती नहीं करेगा? लेकिन शुक्र है कुछ शमें अभी भी फरोजा हैं, सारा ऐसा जवाल नहीं। कुछ लोग हैं जिनकी बरकत से मेरा देश कायम है, मेरी धरती कायम है, जिनके नाम से ये निज़ाम चल रहा है और उनकी दयानत सच्चाई वो सूरज की तरह रोशन है। जवाल कैसे आता है? जब सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं, जब इस्तेदादें ख़त्म हो जाती हैं। जैसे जवानी पे बुढ़ापा आता है तो वो काम नहीं कर सकता, कौमों पे जब बुढ़ापा आता है
تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. اللہ نے کائنات کو چلانا ہے, اللہ اوروں کو لے کر آتا ہے. مغلیہ سلطنت 350 سال پورے کر کے اس زوال کا شکار ہوئی کہ قابل ہی نہ رہے. علماء اس زوال کا شکار ہوئے جو آج ہو رہا ہے. یہ اس وقت شروع ہو گیا کفر کے فتوے. میں دھماکوں سے اتنا پریشان نہیں کہ جو مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں, اور جو ظالم ہیں اگر یہاں نہ پکڑ گئے تو ایک دن اللہ نے رکھا ہے انہیں پکڑ کے دکھائے گا, پکڑ کے دیکھا. اس سے میرا ملک تباہ نہیں ہوگا, اس سے میرے ملک میں طاقت آئے گی. چونکہ قربانی سے چیز بڑھتی ہے. قربانی, حسین نے قربانی دی, آل رسول پوری دنیا میں پھیل گئے. ابن زیاد, شمر, یزید ظالم تھے, نام و نشان مٹ گئے, نام و نشان مٹ گئے. بکریاں روزانہ ذبح ہوتی ہیں, ریوڑ کے ریوڑ نظر آتے کہ نہیں آتے؟ کبھی کم نظر آتے. کتے نہیں ذبح ہوتے, کبھی کتوں کا ریوڑ نظر آئے کہ 200 کتے جان دے. قربانی سے نہیں گھبرانا چاہیے, قربانی آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے. اللہ 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 اللہ. جو چیز مجھے رلاتی بھی ہے, تڑپاتی بھی ہے, پھر میں فریاد بن کے بولتا ہوں. مجھے پتا ہے میں یہ آگ نہیں بجھا سکوں گا, یہ میرا اللہ ہی بجھائے گا. کیونکہ اس فرقہ واریت, فرقہ واریت, فرقہ واریت منبر رسول محبت کے لیے ہے, فرقہ واریت کے لیے نہیں ہے. لیکن ہمارا خطیب آتا ہے, ایسی تقریر کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دیتا ہے, اور ایک کو دوسرے سے متنفر کر کے نکل جاتا ہے. وہ اپنے پیسے کھڑے کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں آگ بھر کے چلا جاتا ہے. یہ میرے دیش کا سب سے بڑا روگ ہے, اور سب سے بڑی معاملات میں سود سب سے بڑا روگ ہے. دین میں فرقہ واریت سب سے بڑا روگ ہے, اور معاشرت میں بد اخلاقی سب سے بڑا روگ ہے. یہ وہ سوراخ ہیں جہاں سے پانی گیا تو کشتی ڈوب جائے گی. اگر یہ سوراخ بند نہ کیے گئے تو سفینے ڈوبتے ہیں. ملاحوں کو کیا گلا دینا جب مسافر کدالیں لے کر اور ہتھوڑے لے کر اور آریاں لے کر تختوں کو کاٹ رہے ہیں اور اس میں برموں سے سوراخ کر رہے ہیں, تو میں ملاح کو کیا گلا دوں؟ میں ہوا کو کیا برا کہوں؟ میں طوفانوں کا کیا گلا کروں؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا, مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. تو ایک کفر کی منڈی لگ گئی اور حکمران صلاحیتیں ختم کر بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو 7 سمندر پار بھیجا. جہانگیر کے سر میں درد تھا. اس وقت یہ مدراس پہ انگریز اپنی کالونیاں بنا چکے, اس کو ٹھیک نہیں ہوتا تھا. تو ایک انگریز ڈاکٹر نے اس کو, ایلوپیتھی تو فوری اثر کرتی, اس گولی وہ ٹھیک ہو گئی, ایک دم ٹھیک ہو. کہا کیا مانگتے ہو, کیا مانگتے ہو؟ کہا جی مجھے ہمیں تجارت کی اجازت دیجیے. تو نے اجازت دے دی. تو اس کے ایک وزیر نے کہا, بادشاہ سلامت مجھے یہ مکار نظر آتے ہیں, ان کو اجازت نہ دیں, یہ کل کو خطرہ بن سکتے ہیں. لیکن اس وقت مغلیہ سلطنت ایسے چھائی ہوئی, کوئی ندی کیڑی اوقات, کیا پدی کا شوربہ, یہ کیا کر لیں. لیکن وہ وزیر کوئی بڑا ہی سیانا تھا جو آگے دیکھ رہا تھا. تو محمد شاہ رنگیلا 22 سال حکومت کر کے شراب عورتوں میں ڈوب کے زندگی گزار کے مر گیا. 22 برس کی حکمرانی کوئی چھوٹی حکمرانی نہیں ہوتی. اس میں نادر شاہ درانی کا, تیمور نے لوٹا تغلقوں کے دور میں, اور نادر شاہ درانی نے حملہ کیا محمد شاہ رنگیلی کے دور میں. اور کوہنور, آپ نام سنا کوہنور میں نے دیکھا ہے 2-3 دفعہ انگلینڈ میں, ملکہ وکٹوریا کے تاج میں ہے, لیکن اب اس کی وہ شان نہیں ہے. اس کو انہوں نے 3 حصوں میں 3 ٹکڑوں میں کر دیا, 3 ٹکڑے بنا دیے. تو وہ ایک سلیم میں ہے اور 3 ایسے پٹی میں رکھے ہوئے ہیں, لہذا اس کا وہ نام اب اس پہ نہیں لگ سکتا. علاؤالدین خلجی ایک بہت نیک حکمران گزرا ہے, خلجی خاندان کا, 35 برس حکومت کی. اس نے دکن کا ایک شہر تھا دیوگری,
اس پہ کیا حملہ. جب خزانے کا دروازہ کھولا تو اس میں ایک ہیرا پڑا ہوا تھا. وہ ہیرا اتنا بڑا تھا کہ علاؤالدین خلجی کے منہ سے نکلا، کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے، کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے. وہاں سے وہ اس کا نام پڑ گیا کوہ نور. تو جب بیچ میں تاریخ بھی سنا رہا ہوں اور کچھ اپنے ملک کے بعد سنانا چاہتا ہوں، پتہ نہیں میں پورا کر سکوں نہ کر سکوں. جو کچھ یادداشت میں ہے، کوئی پڑھ کے نہیں ہے، جو کچھ یادداشت میں ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. وہ نادر شاہ نے کہا وہ کو نور کدھر ہے؟ تو پتہ نہیں سارا خزانہ دیکھ لیا، نہیں ملا. پھر اس نے محمد شاہ رنگیلے کے آدمی کو پیسے لگائے، کہا جی وہ اس کے پگڑی میں چھپا ہوا ہے، یہاں رکھتا ہے. تو اس نے ضیافت کی، کہنے لگا کہ محمد شاہ اب تو ہم بھائی بن چکے ہیں. 3 دن قتل عام کیا کمبخت نے دلی میں، اب تو ہم بھائی بن چکے ہیں، تو ہم نا دستار اپنی تبدیل کریں، تو میرا بھائی میں تیرا بھائی. اپنی پگڑی اتار، اس کی پگڑی اتار کے اپنے سر پہ رکھ لی، اس کی اتار کے اس کے بس سر پہ رکھ لی. وہ بیچارہ نہ کہنے کا نہ سننے کا، محکوم بیچارے کی کیا طاقت ہوتی بھی، او گیا کو نور. وہاں سے آیا احمد شاہ ابدالی کے پاس، افغانستان سے پھر انگریزوں نے قابو میں کیا، پھر اسے ملکہ وکٹوریہ تک پہنچایا گیا. تو انگریز یہاں انٹر ہوا. کب انٹر ہوا؟ جب ہم زوال کا شکار تھے. اب آپ حیران ہوں گے، جب صرف 2 لاکھ کے ساتھ، کبھی 2 لاکھ سے زیادہ گورا اس ملک میں نہیں رہا، اور 20 کروڑ انسانوں پر حکومت کی. کس لیے کی؟ کہ وہ آپس میں لڑ کے مر رہے تھے، آپس میں لڑ کے فنا ہو رہے تھے، اور اجتماعی سوچ ختم ہو گئی تھی، اجتماعیت ختم ہو گئی تھی. تو 1757 میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی، اور وہ اس کا حقدار تھا کہ اسے شکست ہوتی. سازش میں چھوٹا سا بہانہ ہے، سازش ہوئی، میر جعفر مل گیا، لیکن میر جعفر کا ملنا شکست کا سبب نہیں ہے، سبب نااہلی ہے. سراج الدولہ دن کے 12 بجے اٹھتا تھا، پورے بنگال کا بادشاہ، اور اس کے مقابلے میں لارڈ کلائیو اس کی کلرک کی حیثیت تھی. وہ کمبخت دن چڑھنے سے پہلے گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا اور دن چھپنے کے بعد گھوڑے سے اترتا تھا. وہ سارا دن گھوڑے کی پشت پر، اور وہ سارا دن رات کنیزوں کے درمیان، لونڈیوں کے اندر سراج الدولہ، اور دن میں سوئے ہوئے ہیں. نواب صاحب 12 بجے اٹھیں گے تو شکست تو پھر مقدر ہے. میدان ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو میدان میں کھڑے ہوتے ہیں. راگ و رنگ، ناچ گانا، موسیقی، یہ زوال کی نشانیاں ہیں. جو قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ سارنگی کی سر پہ تباہ ہوتی ہیں. جو قومیں سر اٹھاتی ہیں وہ تلوار کی جھنکار پہ سر اٹھاتی ہیں، تیر کی سنسناہٹ پہ سر اٹھاتی ہیں. میری ساری نسل گانے بجانے میں ڈوب چکی ہے، اور میرے دانشور اس کو تہذیب اور ثقافت کا نام دینے کے لیے سارے زور لگا رہے ہیں. ارے مجھے چھوڑ دو، میری بات دیوار پہ مار دو. پاگلو اپنے شاعر کو پڑھ لو جس کو تم سارے مانتے ہو. تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے نغمے تلوار کی جھنکار ہوتی، گھوڑوں کی ہن ہناہٹ ہوتی ہے. ولادیات ذبحان، قربان جو میرا قرآن، میرا اللہ گھوڑوں کے ہن ہنانے کی قسم اٹھا رہا. ہائے 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 ہائے. ولادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا. تیمور نے دنیا فتح کی، کبھی محل میں زندگی نہیں گزاری، خیموں میں کمبخت سوتا رہا، ساری زندگی خیموں میں سویا. چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے، ساری زندگی خیمے میں سویا، کبھی محل میں نہیں سویا. اس کی اولاد نے سونے چاندی کے گھر کھڑے کر دیے، وہ موت تک خیمے میں سویا. کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ قوموں کی تقدیر کیا ہے. بلندی کب آتی ہے، زوال کب آتا ہے؟ جب شمشیر ہوتی ہے، تیر و تلوار کے نغمے ہوتے ہیں تو یہ اوپر اٹھتے ہیں، اور جب طبلے کی تھاپ ہوتی ہے اور سارنگی کی سر ہوتی ہے اور گانے والی کیا آواز ہوتی ہے، تو پھر وہ قومیں سو جاتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں، ہلاک ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں. تم شریعت کو بیچ سے نکال دو، تاریخ کو بیچ میں لاؤ.
کہ قوموں نے عروج کیسے پکڑا، زوال کیسے آئے. سارے حکمران ڈوبے ہوئے تھے سارنگیوں میں، کنیزوں میں، تو اللہ نے انگریز بھیجا، جاؤ ان سب کو جوتے مارا اور ان کو تخت سے کان سے پکڑ کے اتار دو. آخری میں ٹیپو سلطان تھے. لیکن جب کوئی قوم ڈوبتی ہے تو ایک فرد مشکل سے ہی کسی کنارے لگا سکتا، لہذا وہ اپنی جان کی قربانی دے گئے. 1799 4 مئی 1799 دریائے توی وہاں بہتا ہے، اس میں اپریل کے اینڈ میں سیلاب شروع ہو جاتے ہیں اور فوجیں رک جاتی ہیں. لیکن میرے اللہ کو مسلمانوں کا اقتدار ختم کرنا تھا، تو اس سال موجیں نہیں آئی، سیلاب ہی نہیں آیا، دریا خشک پڑا تھا. اور انگریز کی مدد کرنے والے کون؟ نظام الدین، حیدرآباد کے مسلمان حکمران. مرہٹے تو آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں. پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا 99 قتل ہو چکے ہیں، توبہ ہوگی؟ کہ نہیں ہوگی. انہوں نے کہا اسے بھی قتل کر دیا. 100. پھر ایک عالم سے پوچھا 100 قتل کیے ہیں، توبہ ہوگی؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہوگی، لیکن ایک شرط ہے، توبہ پکی ہو. یہ شہر گندا ہے، یہ چھوڑ دے. وہ شہر نیک لوگوں کا ہے، وہاں جا کے آباد ہو جا. معاف کہنے کہ مجھے معافی مل جائے میں ہر چیز چھوڑ دوں گا. اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل پڑا. راستے میں موت آئی. جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی آگے کی طرف، تو وہ یوں گرا، یوں اس کے ہاتھ یوں اور پاؤں یوں گرا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو چھٹی دے دی. جنت کا فرشتہ بھی آ گیا، دوزخ کا بھی آ گیا. دوزخ کا فرشتہ کہنے لگا ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے. جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان ہم لے جائیں گے. جہنم کا فرشتہ توبہ نہیں کی، ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے. جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے، گھر سے نکل پڑا ہے، ہم لے جائیں گے. جہنم کا فرشتہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے، ہمارا مجرم ہے. جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے، نیت ضروری ہے. تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو. کیا فیصلہ کرو؟ یہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، یہ اس کی اپنی بستی ہے. فاصلہ ناپو، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کے گھر بستی کے قریب ہے جنت والے لے جاؤ. جیسے یہ مائک اس سائیڈ کے قریب ہے، اس سائیڈ سے دور ہے، یہ یہاں گرا پڑا پانی، یہ یہاں گرا پڑا تھا، گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا. جب ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا، اور گھر کی طرف کی زمین کو کہا پھیل جا. جب پیمائش ہوئی تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا چلو ہمارا مہمان ہے جنت. توبہ سے نہ گھبراؤ، میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا. ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دوں گا. تو بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، آؤ ہم توبہ کریں. نیت کرتے ہو؟ حکومتوں سے آس بھی ہٹا دو، گلا حکومتوں کا گلا بھی نہ کرو. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان پہ امید نہ لگاؤ کہ وہ اس قابل ہی نہیں. ہاں اس پہ آس لگاؤ جو شارق سے زیادہ قریب ہے، اس کو وسیلہ بناؤ جس کا وسیلہ رب موڑتا نہیں، کلمے کا جز بنایا ہوا ہے. معراج پہ جب آپ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب تیرے لیے سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ کیا؟ یا اللہ کیا؟ کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. جیسے تیرے رب کا نام باقی ہے، تیرے نبی کا نام بھی باقی رہے گا، تیری نسل کا نام بھی باقی رہے گا، تیرا حسب نسب بھی باقی رہے گا. ہمیں پتہ نہیں ہمارا نبی تھا کون، ہمارا نبی کیسا تھا،
ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے گھر کا کیسا تھا نظام، باہر کا کیسا، ہم جانتے نہیں. ہم سیکھو اپنے حبیب کی معاشرت سیکھو، تجارت سیکھو. آپ طاقت میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ تاجر بن کے آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ خامن بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ باپ بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ جنگ میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے ہتھیار اٹھائے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے صلح کی تو آپ نے کیا کیا، آپ مسلح پر آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ کی رات آئی تو آپ نے کیا کیا. سیکھو. یہی تبلیغ کا پیغام ہے کہ تبلیغ میں نکل کر اللہ اس کے رسول کی مبارک اور پیاری زندگی مرنے سے پہلے سیکھو. لیکن آج کی رات میں ایک ہاں میرے ساتھ کرو، آج توبہ کرو، آج توبہ کرو. کرتے ہو توبہ کرتے ہو. کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب اگر تم نے دل سے کہی ہے اور اندر مسرات ہیں، انہوں نے دل سے کہا ہے، تو تمہیں مبارک ہو. تم سب ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے، اللہ خوش ہو گیا، فرشتے خوش ہو گئے، جنت سج دھج گئی. جنت کی حوریں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، میں اس کی رحمت کے دعوے پر کہہ رہا ہوں، آج یہاں جتنا بڑے سے بڑا گناہگار بیٹھا ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں اگر اس نے دل سے اس شرط کے ساتھ دل سے توبہ کی ہے تو جا تجھے مبارک ہے. تیری زندگی کا آج پہلا دن ہے، تو آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہے، تیرے سب معاف ہیں. ہاں فرض چھوڑے تھے، پتہ کرو علماء سے کیسے کروں، گناہ معاف ہو گیا. حق مارے تھے، گناہ معاف ہو گیا، پتہ کرو علماء سے ادا کیسے کروں. اگر یہ توبہ پکی ہو گئی تو مبارک ہو. اگر ہمارے ملک کا 50% مسلمان توبہ کر جائے تو سارے دیش کی تقدیر بدل جائے گی. تو پکی توبہ کرتے ہو. اور ایک اور خوشخبری، اگر یہ توبہ ٹوٹ بھی جائے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے. دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا. کسی سے روٹھے ہو اسے منا لو. ماں باپ سے ناراضگی ہے، پاؤں پڑ جاؤ. بیوی کو سے ناراض ہو، پاؤں پڑ جاؤ. بیوی ناراض ہے، خامند کے پاؤں پڑ جائے. سب سے زیادہ خوشی اللہ کو میاں بیوی کی صلح پر ہوتی ہے. میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں اور آپس میں صلح کر لیں تو اس پر اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ دو میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں، کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتی ہے. اپنی اولاد کے لیے حلال کماؤ، حلال چھوڑ کے جاؤ، حرام چھوڑ کے نہ مرو کہ ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے، ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو. اور جو ہمارے بھائی جرائم میں گرفتار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو. میرے نبی کے امتی ہیں، دعا کرو کہ اللہ ہمارے بچوں کو اگر وہ چھوٹے ہیں، ہمارے بڑوں کو اگر وہ ہمارے عمر ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں سے ظلم کی بجائے عدل کروائے. اللہ ان کے ہاتھوں سے تباہی کی بجائے آبادی ان کے ہاتھوں سے کروائے. اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے. وہ بھی ہمارے ہیں. ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے. درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے وہ ذات جو احد اور صمد ہے، اے وہ ذات جو لم یلد ولم یولد ہے، اے وہ ذات جو لم یزل لا یزال ہے، اے وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، اے وہ رب جو تھکن تھکاوٹ سے پاک ہے، اے وہ رب جس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں، اے وہ رب جس کا کوئی کف مثل مثال شبہ شبیہ نہیں، اے وہ رب جو آسمانوں پہ بھی تنہا ہے اور زمینوں پہ بھی اسی کا راج ہے، اے وہ رب جو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب اور فوق اور تحت کا تنہا مالک ہے، اے وہ رب جو سب کو پیدا کرتا ہے اور پیدا ہونے سے پاک ہے، اے وہ ذات جو سب کو موت دیتا ہے اور خود موت سے پاک ہے، اے وہ مالک ملک جو سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو پلاتا ہے اور پینے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو سلاتا ہے اور سونے سے پاک ہے، اے وہ رب
اے وہ رب جو سب کو پہناتا ہے اور پہناوے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو جگہ دیتا ہے اور خود زمان اور مکان سے پاک ہے، اے وہ رب جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، تیرے سامنے تیرے حبیب کی لٹی پٹی امت آئی بیٹھی ہے، مالدار بھی لٹے پٹے، غریب بھی لٹے پٹے، دکھ دردوں کے مارے ہوئے میرے مولا، اے میرے رب آج ہماری سن، تجھے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی کہانی سنائی تھی، آج ہم بھی تجھے اپنی کہانی سنت، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں، اور اگر تو نے رحم کیا تو پھر ہم بھی آس لگائے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمیں عدل کے ترازو میں نہ تولنا، ہمیں رحم کے ترازو میں تولنا، ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے جگہ دے دینا، اور ہمیں دھوپ میں نہ کھڑا کرنا، ہمیں ہتھکڑیاں بیڑیاں نہ لگانا، ہمیں جہنم کے کرتے نہ پہنانا، ہمیں جہنم کے سانپ بچھوؤں سے بچا، آگ کھولتے پانی سے بچا، حوض کوثر کا پانی اپنے حبیب کے ہاتھوں سے پلا، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما، اس مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہیں انہیں قبول فرما، یہ صاحب خانہ تیری محبت میں یہ کرتا ہے، تراویاں پڑھواتا ہے، قرآن ختم کرواتا ہے، تیری بات کرواتا ہے، اسے اس کی نسلوں کو آباد فرما، شاداب فرما، نہال فرما، یہ جتنا مجمع اس میں جو کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، اور اے ہمارے رب ہم سے راضی ہو جا، ہو جا، ہو جا، ایک دفعہ قیدے میں ہو گیا ہوں، ایک دفعہ قیدے میں ہو گیا ہوں، ایک دفعہ تو قیدے میں ہو گیا ہوں، آسمانوں پہ اعلان کر دے کہ یہ نہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں نے قبول کر لیا ہے، آسمان کے فاصلے سکیڑ سمیٹ دے اور ہمیں محبت کی نگاہ دے دے، ہمیں محبت کی نگاہ دے دے، ہمیں شفقت کی نگاہ دے دے، ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ فرما، ہماری مدد کا اعلان کر دے، فرشتوں کو کہہ دے کہ اتر جاؤ اس دیس کی حفاظت کے لیے، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے آقا، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے، کہہ دے، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ایک دفعہ کہہ دینا، کہہ دینا، ایک دفعہ تو کہنا میرے اللہ، کہہ دینا یا اللہ، کہہ دینا، تجھے پسند ہے منتیں کروانا، ہم کر رہے ہیں منتیں، تجھے پسند ہے گڑ گڑانا، ہم رو رہے ہیں تیرے سامنے، یا اللہ، یا اللہ، ہم بچہ مار کھا کے ابا کو بتائے تو بوڑھا باپ بھی غصے میں گلی میں آ جاتا ہے، ہم تیرے حبیب کی امت پٹ پٹ کے میرے مولا زخموں سے چور ہو کر تیرے قدموں میں آ پڑے، او ہمارے اللہ، او ہمارے اللہ، او ہمارے اللہ، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کمایا نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ تسبیح
قسم رب دی مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ، قسم رب دی مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ، بڑی حسرت ہے ویکھن دی بڑا چاہ جان دکھانے تیری اندر خواہ